बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन और माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जाली अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट में सामने आने वाले सैकड़ों अफसरान के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया है। इमरान खान ने गैस बहरान पर चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयातुद्दीन के हवाले कर दी है। फानिस ऑयल के माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई का बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब की हुकूमत के गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन से अहम फैसले करने जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या प्लान मुरतब किया गया है और नवाज शरीफ के दौर में तरक्की पाने वाले ग्रेड 22 के अफसरान से मुतालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से क्या फैसला किया गया है। आज आमिर मतीन साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। इस मुलाकात में इमरान खान ने क्या बड़े और अहम इंकशाफात किए हैं, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की CEC का अहम इजलास भी हुआ। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने इदारों को खबरदार कर दिया है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ महाजराई का भी फैसला। अब सवाल यह है कि क्या आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में जियाले सड़कों पर आएंगे और JIT रिपोर्ट के आने के बाद अब की बार पीपल्स पार्टी के पास एहतजाज का क्या जवाब बाकी रह जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद PP 123 से PTI की उम्मीदवार मिस सोनिया का दोबारा से गिनती के बाद कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मिस सोनिया की कामयाबी के नोटिफिकेशन को आखिर क्यों जारी नहीं किया गया, इसकी डिटेल पर भी बात करेंगे। बहुत सारी अहम चीजें हैं जो कि इस मुलाकात में जो कि आपके वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई। आमिर साहब बहुत सी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस मीटिंग का लुब्बे लुबाब था क्या, ये मीटिंग कैसी रही, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मूड कैसा था, आपके साथ क्या बातें होती रही, ये जानना ज्यादा जरूरी है। ये लुबे लबाब तो मैंने 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। मगर लुबे लबाब ये था कि वो मेहनत कर रहे हैं और मुझे आज PM सेक्रेटेरिएट देखने का क्लोज क्वार्टर से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलने का शर्फ हासिल हुआ। तो वहाँ मेहनत नज़र आ रही है कि मेरे से पहले भी मीटिंगें जारी थी, मेरे बाद भी मीटिंगें जारी थी। उन्होंने जो है एनर्जी की कैबिनेट कमेटी की भी मीटिंग हेड की और भी की। दूसरा मुझे फ़र्क वहाँ पे ये नज़र आया कि एक माहौल बड़ा काम करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्राइम मिनिस्टर जब थे नवाज शरीफ साहब, उनसे भी मिलने का, बेनज़ीर साहबा से भी मौका कई दफ़ा मिला। तो नवाज शरीफ साहब का ख़ास एक तरीका होता था कि अगर आप जाएं तो वो आपसे पहले कहेंगे कि ताड़ा मफलर बहुत अच्छा है, आपका मफलर बहुत खूबसूरत है, या आपके जो तुम पतले हो गए हो, मोटे हो गए हो। तो ये निटी ग्रिटी जो है ना इस तरह की, उसमें बड़ी काफ़ी वक्त ज़ाया होता था। यहाँ पे मेरी जितनी भी गुफ्तगू रही है वो सिर्फ कंक्रीट पे नज़र आई है, जिससे वो आता है कि वो सुबह से लेके ही इज़ ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, ही इज़ लर्निंग वेरी फास्ट। और उनको जो है इश्यूज़ पे ही बात हुई और इश्यूज से कि एनर्जी का, गवर्नेंस का, फलाना, उनकी इस वक्त जो है जो एक उनका एक गैप था कि उनको सिस्टम का नहीं पता, वो बड़ी तेज़ी से उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सारी काम की बातें हुई। दूसरा वो मुझसे मेरे अलावा भी आजकल वो सहाफ़ियों को मिल रहे हैं। अब पहले वो ज़रा ग्रुप्स में मिल रहे थे, अभी इंडिविजुअली मुझे जो उसका लुबे लबाब नज़र आया कि ही इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल कि जनाब उनसे दूसरी गवर्नमेंट से बाहर भी व्यू लेना, और वो मीडिया को वॉच कर रहे हैं। होता ही है कि प्राइम मिनिस्टर आप कई दफ़ा बनते हैं तो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। फिर कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब बड़े प्राउडली कहते थे कि मैं तो TV भी नहीं देखता। तो वो TV देख रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि कल का फॉर एग्ज़ाम्पल मुकाबिल प्रोग्राम उन्होंने पूरा देखा हुआ था। उन्होंने उसका बताया GAT के ऊपर जो है वो उन्होंने 3-4 मिनट बात की कि ख़ास तौर पे उनको इस बात की बहुत तकलीफ़ थी कि सिस्टम उससे जो ये एक्सपोज हुआ है कि इतना ज़्यादा नाकारा हो चुका हुआ है कि इतने रिग्ड हो गए हैं, FBR भी और इनकम टैक्स वाले भी और तमाम इदारे जो हैं वो इतने ज़्यादा रिग्ड हो गए हैं। और उसमें ख़बर ये है कि वो तैयार बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के कि वो इस सारे को रीवैम्प करना चाह रहे हैं। और कोई चाहे सैकड़ों बंदों की लिस्टें जो इन तमाम डिपार्टमेंट में JIT के अंदर जितने भी मुलव्वस, ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन हैं, पॉलिटिशियंस तो होंगे ही होंगे, जो सरकारी मुलाजमीन उसके अंदर हैं जो कि सैकड़ों में है। तो वो एक किस्म का आप ये समझ लें कि एक इशारा सा मिला कि वो इंतज़ार कर रहे हैं बस
کہ سپریم کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز واضح آئیں. آ جائیں. میں نے بلکہ ہلکا سا یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ بہت زیادہ اوورلی شاید فوکس کرپشن پہ اور وہ ہو گیا ہے, تو پرہیپس اب ٹائم شاید آ گیا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کا کنکریٹ ایجنڈا ہے وہ ڈیلیوری کا جو چیزیں ہیں اس پہ فوکس آئے. انہوں نے کہا جی بالکل ڈیلیوری والے پہ بالکل فوکس ہونا چاہیے, مگر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنا اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کے چیز میں آئیں. ہاں ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ کر رہی ہے, نیب کو رہی اپنا ہے, مگر جو سرکار کی حد تک ایف آئی اے یا وہ ادارے جو کہ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, ہم وہاں پہ لیپس نہیں ہونے دیں گے اور بالکل خاص طور پہ سبق بنا دیں گے ان سرکاری افسران کا بھی. سو وہ لوگ جن کے جے آئی ٹی میں بھی کسی حوالے سے بھی نام ہیں, ان کو آج ڈر جانا چاہیے کہ شاید غالباً آئندہ اگر نہیں بنی تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ لسٹیں بن رہی ہیں کہ کون کون سے ڈائریکٹلی لوگ ہیں جو کہ جے آئی ٹی کے اندر جنہوں نے یہ سارے کام میں کنائیونس ہے, لیپسز ہیں, یا کسی قسم سے بھی ان کی عمل درآمد ہے. اب اس میں اتفاقاً ہم نے آج راجہ عامر عباس صاحب کو بلایا ہوا ہے, اور یہ نیب کے پروسیکیوٹر بھی رہے ہوئے ہیں اور بڑا ان چیزوں کو معاملات سمجھانے ہیں. جو مجھے آج عامر نظر آئی بات کہ وہ غالباً ابھی سپریم کورٹ میں یہ 31 تاریخ کو بلایا واسف زرداری صاحب کو اور ملک ریاض صاحب کو, تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہی اس پروسیس سے گزرے گا تو کہ اسٹیج پہ یہ ایف آئی آر درج ہوگی, چارج شیٹ کیا جائے گا, اور چارج شیٹ کے بعد تو ویسے ہی مینڈیٹری ہو جاتا ہے گرفتار کرنا, وہ تو ہو جائے گا. تو یہ ابھی پروسیس کیسے ہوگا, اور پرائم منسٹر کی طرف سے جو مجھے ملا کہ وہ بالکل انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں کیا دے گا, واضح دے گا, اور وہ انتظار کر رہے ہیں, اور اس پہ امپلیمنٹ بہت تیزی سے ہوگا. سب سے پہلے تو سپریم کورٹ اور جو موجودہ حکومت ہے جس کے انڈر ایف آئی اے نے یہ جو رپورٹ پیش کی ہے, یہ یقین کیجئے کہ پاکستان میں ڈیکیڈز یاد رکھی جائے گی. پہلے جیسے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ کئی ڈیکیڈز تک کہ پاکستان میں یاد رکھی جائے گی, یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جس کا سہرا سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھی جائے گی, کیونکہ شاید غالباً عمران خان صاحب اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر اکانومی نے ٹھیک ہونا ہے, اگر سول ریفارمز آنے ہیں, بیوروکریسی نے ٹھیک ہونا ہے, تو جب تک یہ کرپشن کو ہم ختم نہیں کریں گے اور اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. آپ کی کرپشن ختم ہوگی, آپ کے یہ لوگ پکڑے جائیں گے, یہ مافیاز. دیکھیے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, بڑا کہا جاتا تھا کہ جی بڑے انٹچیبلز ہیں. ناؤ انڈر دا پرائم منسٹرشپ آف عمران خان یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اس ملک میں یہ جو انٹچیبلز کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, یہ یہاں بھی ہوتے ہیں, یہ وہاں بھی ہوتے ہیں, تو وہ کانسیپٹ یقیناً خان صاحب ختم کریں گے. اور یہ جو اریسٹ کا اس میں ایشو ہے, اریسٹ کا ایشو یہ ہے کہ یہ کیسز جو سے ہیں ایف آئی اے کے جو کیسز ہیں, اس میں لا یہ ہے کہ دا مومنٹ اس میں مختلف ایف آئی آرز لکھی جائیں گی اور چاک کر دی جائیں گی, تو اسی دن یہ مینڈیٹری ہے ایف آئی اے حکام پہ. اور اس میں ایک بات بڑی خوبصورت ہوئی ہے کہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے انہوں نے بہت عمدہ اس میں پرفارمنس دی ہے. خاص کر وہ جو میمن صاحب ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ ان کی جو ان پٹ تھی ان تمام کیسز میں وہ ہلیریس ہے, وہ بہت زیادہ ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ وہ جس بات کی جو ایک کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ایک ڈائریکشن دینی ہے, اور یہ پہلے 100 دن میں جو ڈائریکشن کی بات تھی, اس حد تک ہمیں یہ ڈائریکشنز نظر آ رہی ہیں. اور الٹیمیٹلی اب ایک خان صاحب نے یہ رپورٹس تو آ جاتی ہیں, اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کہ اس کی پروسیکیوشن کیسے کرنی ہے, ان گواہوں کو کیسے سیفٹی دینی ہے, ان کیسز کو لنگر آن ہونے سے کیسے بچانا ہے. اس میں سپریم کورٹ کو بھی ڈائریکشن شاید دینی چاہیے کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیس میں دی گئی تھی. اور نمبر 2 خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پروسیکیوٹرز آیا ویسے پروسیکیوٹرز تو نہیں جن سے پوچھا جاتا ہے کہ جی زمین کی قیمت بتائیے اور وہ کہیں کہ جی آپ جا کے گوگل کریں. ویسے بات کیجیے گا پروسیکیوٹر تو ویسے ہی ہیں کہ ان کے جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کے بھائی کا تو جے آئی ٹی کے اندر نام آیا ہوا ہے باقاعدہ, تو وہ پروسیکیوشن تو ویسی رہے گی. پر میں آپ کی ایڈ کر دوں کہ انہوں نے آج کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک پین اور ایک ڈائری وہ ہینڈی رکھتے ہیں, ڈائری ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور جو ہی وہ فار ایگزامپل جب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی کہ اس سے جے آئی ٹی سے ریلیٹڈ وہ کیا آتی ہیں,
تو یہ گرفتاریوں والی بات میں ادھر آیا تو انہوں نے ایک قسم کا رک کے انہوں نے پہلے وہ لکھا, یہ نوٹ کر کے لکھا اور 2-3 دفعہ اس کو انڈر لائن بھی کیا کہ تو اس لیے وہ یہ ان کی ڈائری میں ان افراد کو جن کے کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جی آئی ٹی میں نام آ رہے ہیں, سو ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انٹچیبلز نہیں رہے ہوئے ہیں. نہ صرف وہ انسٹرکشنز لکھی گئی ہیں انہوں نے ڈائری میں, 3-4 دفعہ انڈر لائن بھی کر لی ہیں کہ اینی ٹائم بھی وہ میرا خیال وہ لسٹیں ان کی انسٹرکشنز آنے سے پہلے ان کا ہوم ورک ہو چکا ہوگا. یہ تو عامر متین آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ دس شوز کہ ان کی ہر سفیر آف گورننس میں انوالومنٹ ہے, نہ صرف کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیبنٹ آ کے ان کو بریف کرے, وہ آپ کو بھی سن رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ خود بھی گیدر کرتے ہیں انفارمیشن, اور ایک اپنا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس بات پہ ابھی تک قائم ہے کہ جی کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے. لیکن دوبارہ میں کہوں گا کرپشن ون مین شو سے ختم نہیں ہوتی. کرپشن کو, اکاؤنٹیبلٹی کے اس پروسیس کو اگر اینڈ تک جانا ہے تو پھر تھوڑی بہت ٹیمز بھی ان کو اس قسم کی ہوں گی, کیونکہ ابھی میمن صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 6 مہینے کے بعد, اس کے بعد بھی ایف آئی اے میں ڈی جی ایسے لانے ہوں گے, اس کے بعد پروسیکیوشن میں ایسے لانے ہوں گے, عدالتوں میں جو ٹرائل کورٹس میں دیکھنا پڑے گا. تو یہ تمام وہ مراحل ہیں کہ جس کو انہوں نے نظر رکھنی ہے. یہ نہیں کہ بس یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی اور بندے اریسٹ ہوں گے, نو. لیکن یہ شارٹ ٹائم پروسیس نہیں ہے. یہ مجھے آج ثروت بی بی بہت موقع ملا ہے کہ پہلی دفعہ یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے 100 دن کے بعد جو ہے پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی, وہ ایک گروپ کی فارم میں ہوئے تھے. آج کیونکہ مجھے ایکسکلوسیولی وہ اور بھی جرنلسٹوں سے مل رہے ہیں, آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, تو یہ موقع ملا ہے. تو اندر سے گورنمنٹ دیکھنے کی آئی تو مجھے کافی ایشوز پہ بات ہوئی, اور اس میں یہ نہیں تھی کہ ساری تعریفی ہیں. ظاہر ہے کہ صحافیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کریٹیکل بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں, تو جو ہے تو میں نے بڑی کریٹیکل باتیں بھی کی, انہوں نے بڑی اس سے سیکھی, اینڈ ہی ہیڈ ویری گڈ آنسرز. تو وہ جو اوور آل چند چیزیں جو مجھے آج کی امپریشن ملا ہے آفٹر ہیونگ سین دی پرائم منسٹر اینڈ از ورکنگ فرام ویری کلوز کوارٹرز, اس کے میں آپ کو تھوڑا ایک چیز میں پوچھوں آپ سے, کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم جاتے تھے تو وہاں ہمیں بہت بڑے بڑے ٹھیکیدار, فائلیں دبائے ہوئے لوگ وہاں پہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر لینے کے لیے, کوئی چیئرمین بننے کے لیے. میرے خیال یہ ماحول آپ کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا. ماحول بالکل ڈیفرنٹ تھا. فار ایگزامپل انہوں نے ایک ڈبے میں تھوڑی سی 1-2 چیزیں اپنی منچنگ کے لیے بسکٹ ٹائپ 1-2 رکھیں گے. مجھے نہ انہوں نے چائے کی آفر کی, نہ بسکٹ کی ہے. وہ سیدھا ہی جو ہے نا وہ براس ٹیکس نہیں ہے نا, انہوں نے کوئی ہیلو ہائی سے 1 منٹ کے اندر ہی وہ براس ٹیکس پہ آگے تھے. ایشوز کے حوالے بات شروع ہو گئی. تو سب سے زیادہ جو مجھے نظر آیا, جو مجھے میرے لیے بڑی خوشی ہے, کیونکہ ہم انرجی پہ فوکس کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ صرف فائنانس منسٹری سے زیادہ امپورٹنٹ انرجی کی ہے, اور انرجی میں سے اگر یہ ری ویمپ کر لیں تو $12 بلین پاکستان کا بچتا ہے. ورلڈ بینک نے ریسنٹلی انڈورس ہمارے ویو کو کیا, انہوں نے کہا یہ $18 بلین ایکچولی بنتا ہے. تو یہ جو پاکستان کے تمام مسائل ہیں, جو یہ قرضوں کے ہم 200 بلین 500 ملین کے لیے ترلے کرتے پھرتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ یہ ہے, پرائم منسٹر کو اس کا بہت زیادہ ادراک ہے اور وہ انرجی میں بہت فلی انوالوڈ ہے. اس میں یہاں تک انوالوڈ ہے. سب سے بڑی جو آج کی میں خبر دینا چاہ رہا ہوں, بریکنگ نیوز, آپ بریکنگ نیوز سن لیں کہ انہوں نے آج کیونکہ اتفاقاً کیبنٹ کمیٹی کی انرجی کی میٹنگ تھی, اس میں بڑے ویل بریفڈ آئے تھے, اور جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اسد عمر سے یہ کہا ہے کہ یہ انرجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انرجی کے اندر میس بہت زیادہ ہے, تو آپ اس کی نگرانی اس کی آپ کریں. تو وہ اب یہ نہیں, اس کا مجھے انٹرپریٹ ہی کر سکتا ہوں میں کہ آیا وہ یہ انرجی کا منسٹر ان کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل پورٹ فولیو دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انرجی کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس کے اندر کہنے کو عمر ایوب صاحب کو انرجی کا پورٹ فولیو دیا ہوا ہے, مگر ان کے پاس صرف جو ہے انرجی کے نیچے 2 ہیں, ایک پاور ہے, ایک پیٹرولیم ہے. سو ان کے پاس صرف پاور ہے. پیٹرولیم کا جو ہے جو جوڑا اس لیے کیا تھا, آئیڈیا یہ تھا کہ یہ کیونکہ پاور اور پیٹرولیم جڑے ہوئے ہیں آپس میں, آئل گیس اور یہ ساری جو ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, ایک سپلائی کرتا ہے ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے, یہ ملی ہوئی چیزیں ہیں, تو اس کو اکٹھا کرنا تھا. مگر یہ بالکل اس وقت جو ہے نا مجھے یہ امپریشن ہے کہ غلام سرور صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں وہ بالکل ان کا ایسٹ کی طرف منہ ہے, اور عمر ایوب صاحب بالکل وہ کیونکہ جونیئر ہیں اور پارٹی میں بھی نئے ہیں تو ان کو زیادہ گنجائش نہیں دی جا رہی. تو شاید پرائم منسٹر کو یہ اندازہ ہو گیا ہے
تو اس وجہ سے انہوں نے اسد عمر کو انرجی کے اندر انہوں نے کہا ایکچولی تو میں خود کروں گا, میں نے خود اس کو دیکھنا ہے انرجی, آئی ایم ویری کلیئر کہ یہ ہے اس کی بڑی. انہوں نے اسد عمر کے علاوہ جو مزید انہوں نے خبر دی, وہ خبر بریک سے واپس خبر سے آئے, بڑی خوفناک میں آج بڑے لوگوں کے لیے سلیپ لیس نائٹس ہیں. تو چلیے بڑے لوگوں کی نیندیں اب حرام ہونے جا رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. مگر گڈ گورننس کے لیے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کون سے بڑے اہم فیصلے کیے, اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کوئی تیسری بڑی خوفناک چیز آپ بتانے والے ہیں؟ جی, وہ انرجی سے ریلیٹڈ میں نے کہا کہ وہ بالکل اس میں ان کا یہ ویژن ہے, اور ہمارا لیٹ سے کہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں یہ ویوز کہ پاکستان کا سب سے جو بڑا مسئلہ انرجی ٹھیک ہو جائے تو فائنینس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ہماری ایکسپورٹس بھی کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے, ظاہر ہے سستی گیس اور بجلی ہو جائے گی تو ساری چیزیں, عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. وہ اس کے اوپر خاص طور پہ فوکسڈ ہو گئے ہیں, اسی لیے وہ اسد عمر کو انہوں نے بیچ میں ڈریگ کر لیا, اور اسد عمر کے لیے بھی میرا خیال ان کی فائنانس منسٹری انرجی کے بغیر نہیں چلنے والی ہے. مگر وہاں پہ جو سب سے بڑا انہوں نے آج جو خبر دی, انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ جو اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو ہے اس کے اندر جو ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن انہوں نے بنایا تھا, جس میں اوگرا کی جو چیئرپرسن ہے عظمیٰ عادل جو ہے ان کو اس کا ہیڈ بنایا تھا, اور جو نیچے ان کے ڈی جی جو پیٹرولیم منسٹری اور پاور وغیرہ کے 3-4 ڈال دیے تھے. اور ہم یہ آبجیکشن پہلے ہی کرتے رہے تھے کہ عظمیٰ بی بی جو ہیں وہ سوئی گیس کی کمپنیوں کے خلاف یہ انکوائری چل رہی تھی, اور اس میں ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے تھے کہ سوئی گیس کی کمپنیوں میں عظمیٰ بی بی پہلے کام کرتی رہی ہیں, تو ان کے لیے پہلی بات ہے مشکل ہے. دوسرے, وہ تمام ڈی جی حضرات ملزمان میں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو سارا کرائسس ہے وہ ان کی بھی اس کے اندر انوالومنٹ ہے, سو وہ نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جناب یہ بالکل وہ اس کی بالکل تہہ تک پہنچیں گے کہ یہ 1.5 سے 2 مہینے جو ہے, ہم اس مقابل پروگرام میں کوئی 20 دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے, اور جن افسران نے ای سی سی کی میٹنگ میں اور کیبنٹ کو مس انفارم کیا ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے کیا ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ہمیں رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ تھی اس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا, اور انہوں نے جو پیٹرولیم سیکٹری ہیں اس وقت اسد حیاء الدین صاحب کی اب ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کر کے وہ پیش کریں گے. ہماری صرف ان سے درخواست یہ ہے کہ اسد حیاء الدین صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے, مگر وہ اس کے اندر کیونکہ جو یہ کرائسس شروع ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے ہے, شاید خاقان عباسی کے دور سے ہوا ہوا ہے. اس زمانے میں جو پیٹرولیم سیکٹری تھے راجہ سلطان سکندر صاحب اور یوسف نسیم کھوکر صاحب جو کہ پاور کے سیکٹری تھے, ان کے دور میں ان کی سوئی گیس کی کمپنیاں انوالوڈ نہیں تھیں, اس کے اندر پیٹرولیم منسٹری انوالوڈ ہوتی ہے. یہ جب ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے, جب یہ سارا آرڈر کیے جاتے ہیں, یہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. اس وقت جو افسران اس کے اندر جو کہ انکوائری کا حصہ ہونے چاہیے تھے, ان کو جو ہے ایک کو ابھی شیخ رشید صاحب نے ریلوے کا سیکٹری لگا دیا سکندر سلطان صاحب کو, اور یوسف نسیم کھوکر صاحب پنجاب کے چیف سیکٹری صاحب ہیں. تو یہ آج بات یہ اس میٹنگ میں بھی ہوئی, تو انہوں نے سر ہلایا, ڈائری پکڑی اور انہوں نے یہ بھی لوڈ کر لیا. سو مجھے یہ ہے کہ یہ انکوائری ان کو سمجھ آ گئی کہ اسد حیاء الدین صاحب شاید ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کا ہو کہ اپنے سینئر افسران کا 22ویں گریڈ کے جو ہے وہ ان کے لیے انکوائری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ شاید ان کے بس کی بات نہ ہو. اس کے لیے شاید یہ اسد عمر صاحب خود غالباً کر سکتے ہیں یا بڑی کمیٹی بنانی پڑے گی. اینی وے جو بھی ہے, بہرحال یہ میٹنگ میں آج جو بات یہ ڈسکس ہوئی, انہوں نے ڈائری پکڑی اور یہ بھی 2-3 دفعہ انڈر لائن یہ کر لیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ آئل مافیا کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ آپ تو خاص طور پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ کیونکہ یہ آئل مافیا, انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل ان کی امپورٹ کہہ دیا, فرنس آئل کی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ایل این جی کی روک کے پھر فرنس آئل استعمال کرتے ہیں, جس سے انوائرمنٹ بھی خراب ہوتی ہے, اور وہ ریفائنریز جو ہیں وہ 25% ان کو فرنس آئل بنانا ہی نہیں چاہیے, وہ پرانا, اور وہ ہمارے سے سبسڈیز لینے کے باوجود درست نہیں اپنے معاملات کر رہے.
تو انہوں نے کہا جی یہ جو طریقہ کار ایک بڑے سالوں سے چل رہا تھا کہ ایل این جی کو روک کے آئل سبسٹیوشن نہیں ہو رہی تھی, مہنگا فرنس آئل استعمال ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے 8 روپے کی بجائے 14 روپے کا ایک یونٹ بجلی کا فرنس آئل پہ جو بنتا ہے وہ عوام کو سفر کر رہا تھا, اور آئل مافیا پیسہ بنا دیا تھا. انہوں نے کہا ہی از گوئنگ آفٹر آئل مافیا. سو اقبال زیڈ احمد آف دا ورلڈ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ آپ یہ ڈیل کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو تمام لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں, تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو بھی کچھ ہو سکے گا یہ میں انکوائری کو خود دیکھوں گا اور اس کے پیچھا کروں گا کہ یہ کیسے اس کو روکا جائے گا. یہ سارے ریفائنریز کے بھی, آئل مافیا کے بھی, اور باقی جنہوں نے اس انکوائری جس کی وجہ سے عام آدمی کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, شاید انڈسٹری کو ہوگی, اس انکوائری کو میں پورے طریقے سے کراؤں گا. رائے صاحب آپ کا اس پہ, کیونکہ آپ بھی اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں. دیکھیے عامر متین صاحب, آج تو آپ نے کوئی دوسری تیسری دفعہ ڈائری کا ذکر کر دیا, اور اس ڈائری میں جو میری کوشش تھی اس ڈائری میں سے میں باقی بھی انڈر لائن چیزیں پڑھ لوں جو میرے سے, لیکن کیونکہ باہر رک جاتی تھی وہ بات روک دیتے تھے 1 منٹ, وہ مجھے بھی روک دیتے ٹھہریں ذرا, وہ ڈائری آ جاتی تھی, وہ ڈائری لکھتے تھے, پھر اس کو کسی جگہ 4 دفعہ انڈر لائن کرتے تھے, کسی جگہ 2 دفعہ کرتے تھے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیا وجہ. اس پہ بھی 4 دفعہ انڈر لائن ہوا, اور وہ پہلے والے بھی جو تھے نا 700-800 بندے جو گرفتار ہونے ہیں JIT کے, اس پہ بھی 4 دفعہ انڈر لائن کیا گیا. ویسے تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب مقابل پروگرام بڑے غور سے دیکھتے ہیں, اور اگر آج وہ دیکھ رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ڈائری میں یہ جو آپ نے نام لیا نا اقبال زیڈ احمد, اگر یہ نام بھی اس ڈائری میں آ جاتا ہے, اور اس ڈائری میں جو انہوں نے انرجی کی بات کی, آئل اینڈ گیس سیکٹر کی بات کی, اس میں سب سے بڑا جو ایشو نظر آتا ہے وہ یہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کی, چاہے وہ اوگرا ہے, چاہے وہ نیپرا ہے, اس کے بعد اگر نیچے آتے ہیں تو SSGCL ہے, PSO ہے. اس میں ری ویمپنگ کریں جناب. ایک تفتیشی رپورٹ آتی ہے IO کی, اس میں اقبال زیڈ احمد کا نام ہوتا ہے, ڈاکٹر عاصم کا نام ہوتا ہے, اچانک سے وہ چینج ہو جاتی ہے اور یہ نام ہٹا دیے جاتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے کارٹلز ہیں, کارٹلز کے پیچھے انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس کے خلاف بالکل وہ اس کے لیے جانے کی چاہ رہا ہوں, اور ریکوریز جو ہیں کہ تمام لوگوں نے جنہوں نے آئل اینڈ گیس کے اس میں پیسے دینے ہیں ان کو دیا جائے گا. ایکسپلوریشن کی بھی بات کی, اور انہوں نے گیس لوڈ مینجمنٹ اور اس طرح کی بڑی ٹیکنیکل باتیں جو ہیں اس کے اندر کر رہی تھی. تو انرجی میں خاص طور پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود دیکھوں گا اور اس کو کروں گا. اب ذرا سادہ باتوں کی طرف آ جاتے ہیں, جو انڈے مرغیوں پہ بڑا کرٹیسائز ہوا ہے لوگوں کی طرف سے, وہ جو ہے انہوں نے یہ آج کہا ہے, انہوں نے کہا جی یہ میں نے ایک بڑی سنجیدہ بات کی تھی, مگر میں کیونکہ اتنا پیشنیٹلی انوالوڈ ہوں تو میں نے اس کی تفصیلات شاید اس وقت وہ موقع نہیں تھا بتانے کا یا سارے. انہوں نے کہا جی یہ انڈا, مرغی اور کٹے باقاعدہ ایمفیسائز کر کے انہوں نے کہا یہ سن لیں, یہ مذاق نہیں ہے, یہ پاکستان کا حال ہی اس کے اندر ہے, اور اس کو میں فالو کروں گا اور اس کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ایک ریئلٹی ہے. اس کو انہوں نے جو لوگ اس کے متعلق غیر سنجیدہ ہو رہے ہیں یا مذاق ایک ٹھٹا بن گیا ہے, ان کو انہوں نے جو ہے جو بات ہوئی وہاں پہ وہ یہ تھی بنیادی کہ جی یہ جو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے بچوں کی, ہمارے بچے جو ہے ان کا سائز بھی ٹھیک نہیں رہتا, دماغ کی بھی کمی رہ جاتی ہے, اس کی بنیادی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی پروٹینز کم ہوتی ہیں, اور پروٹین جو ہیں وہ یا انڈے میں, جب مرغی میں گوشت میں ہوتی ہیں, دال میں ہوتی ہیں یا دودھ میں ہوتی ہیں. دودھ بھی بہت مہنگا ہے, گوشت بھی بہت مہنگا ہے, دالیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو آسان ترین طریقہ ہے یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں انڈا مل جائے, تو ان کا یہ ہوتا ہے, یہ حل ہے. انہوں نے پورا اس میں اس طرح ہی دوبارہ لوگوں نے ایک کٹے کا مذاق بنا دیا ہے, پر انہوں نے کٹے کو انہوں نے کہا یہ میں کر کے دکھاؤں گا, میں اس پہ بہت میں چیلنج لے لیتا ہوں, تو پھر میں اس چیلنج کو پکڑ لیتا ہوں. تو یہ جو مذاق آج اڑا رہے ہیں ان کا مذاق میں اڑاؤں گا, اور میں آئی ول میک شور کہ یہ میں کر کے دکھاؤں گا. تو یہ انڈا مرغی ان کے بہت زیادہ ایجنڈے پہ ہے. عامر متین, میں خود بڑا عرصہ آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں, اور یہ جو ان کی کٹے والی بات ہے یہ بالکل درست ہے. آسٹریلیا کی اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں, سعودی عرب میں دیکھیں, مڈل ایسٹ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, وہاں کا میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا ان کے پاس ٹپس پہ فکر تھے, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک ہمارا سب سے ہی اگنورڈ وہ ہے,
اور ان کے ٹپس پہ تھے. انہوں نے مجھے فگرز بتائے کہ یہ حلال میٹ کی ایکسپورٹ میں ہم نہ صرف اپنے خود کفیل ہو سکتے ہیں لائف سٹاک میں, ہم کتنا بھیج سکتے ہیں, کتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ حلال میٹ ہم بھیج سکتے ہیں. سو لائف سٹاک, کٹا اور انڈا, جنہوں نے مذاق اڑانا ہے اڑا لیں. دس از گوئنگ ٹو بی دی ریئلٹی آف دس کنٹری بیکاز پرائم منسٹر از فوکسڈ آن دیٹ, اوورلی فوکسڈ. ان کا وہ جو چیلنج جس طرح گیا, انہوں نے 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا, ان کا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ. سو یہ ہے فائنلی جو ہے نا, میں بتا دوں کہ ان کا جو تھا اس پہ بیوروکریسی کے متعلق, بیوروکریسی کے لیے اگین بہت بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہ عشرت حسین صاحب کی, انہوں نے کہا جی وہ رپورٹ کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آ جائے, بٹ از ویری کلیئر ان ہز ویژن کہ بیوروکریسی کا جو سارے ریفارمز ہوں گے تو یہ جو سارا میں نے 100 دن کا اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے یہ ان کے ذریعے ہونا ہے. تو جب تک اس کو نہیں میں سنوار لوں گا تو یہ نہیں ہو پائے گا. مگر یہ بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ اس پہ بھی انہوں نے, یہ بھی ڈائری کھل گئی سچ, یہ بات بھی جب آئی کہ وہ جو ماضی میں نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب خاص طور پہ آخری 3-4-6 ماہ میں وہ تقریباً 40 گریڈ کی ترقیاں کر کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی اس کی بھی تفتیش جو ہے نا, جب یہ بات ہوئی کہ ان کی تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ ہوئی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ وہ جان بوجھ کے بائی ڈیزائن تھی کہ نواز شریف صاحب اپنے وہ تمام اقربا پروری کرتے ہوئے اس قبیلے کو لانا چاہ رہے تھے. ساری غلط نہیں ہوئی ہیں, اس میں سے کافی ایسے کیے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ انکوائریاں ان پہ بیٹھیں. تو یہ انہوں نے کہا جی بالکل یہ اٹ میک سینس کہ تفتیش ہونی چاہیے. اس بات پہ بھی ڈائری کھلی, انہوں نے یہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا اور 4 دفعہ جو ہے سو یہ ہمارے جو بابو حضرات جو کہ انہوں نے کہا ہاں میں اس سے پہلے اشرت صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمیں کرائیٹیرین دے دیں کہ, اور اس میں بھی وہ کلیئر تھے. یہ بات بھی ہوئی کہ اشرت صاحب جو ہیں وہ یہ انقریب رپورٹ بھی آئے گی, مگر اس کے اندر بیوروکریسی کے اندر وہ تھے کہ یہ باہر سے لوگ, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی انجیکٹ کیے جائیں گے, اور جو ہے اس کے اندر اگر ڈول نیشنلز کے بھی کوئی فارنرز بھی پاکستانی ہیں باہر, اور وہ اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہوں. اور آف کورس انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں جو ججمنٹ بھی اس سے آئی ہے. تو عامر متین یہ بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے آخری بات کی نا کہ بیوروکریسی کے خالی ان کو پروموشنز کی حد تک ریفارمز نہیں چاہیے, ہمیں ریفارمز چاہیے کہ یہ بیوروکریسی میں جو پروفیشنل آپ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ نے پاور سیکٹر میں جانا ہے, ایک آپ نے ڈی ایم جی آفیسر جس نے صرف اور صرف ساری زندگی ایک بی اے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ونڈ ملز لگائیں جا کے, وہ کہاں سے ونڈ ملز لگائے گا؟ آپ ایک کو بنا دیتے ہیں ریلوے کا سیکٹری اور ایویشن کا, لیکن اس نے ساری زندگی کیا کیا ہے کہ وہ تو ایف آئی اے میں رہا ہے, تو وہ ایویشن ٹیکنالوجی کو کیسے سمجھے گا؟ اسی طریقے سے یہ ریفارمز لانی بڑی فنڈامنٹل ہے کہ اب ہم جو یہ پرانا کلونیل سسٹم لے کے آ رہے ہیں بیوروکریسی کا, سول سرونٹس کا, کہ جناب ایک لائن میں ایک دن آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایگریکلچر بھی میں چلاؤں گا, دوسرے دن آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے واٹر میں, اس میں وابڈا میں, تو آپ وہ چلانا شروع کرتے. دس از دا بیسک کوسچن. مجھے ان کا اس پہ بہت زیادہ کہ وہ اگین فوکسڈ ہیں کہ بیوروکریسی پروسیڈ کرتی ہے, باقی سارے ریفارم سے یہ والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پر اس میں یہ ابھی کوسچن وہاں پہ یہ ڈسکشن آئی کہ کیا عشرت حسین صاحب جس طرح کا وہ ریڈیکل قسم کے ریفارم چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ لائک آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, مگر وہ ایک سٹیٹس کو کے آدمی سارے رہے ہیں, تمام ہی گورنمنٹس کے ساتھ رہے ہیں. وہ یہ انقلاب ان کا جو ہے وہ نہ مشرف کے دور میں لا سکے, نہ نواز شریف کے دور میں, نہ پیپلز پارٹی کے, ساری گورنمنٹس میں وہ رہے ہیں, اور سب میں کچھ نہ کچھ وہ ایفرٹ کرتے رہے ہیں. تو آیا مجھے گیپ نظر آیا کہ جس قسم کا ریڈیکل ریفارمز کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہاں پہ وہ کیپیسٹی کے ہے یا نیت ہے, کیونکہ سارے ان کے ایڈوائزرز اگین وہی بابو حضرات ہیں جنہوں نے اپنا نہیں, مگر انہوں نے ایک یہ کہا, انہوں نے کہا یہ ضرور میں کلیئر ہوں کہ سائز آف بیوروکریسی جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اب یہ گائیڈ لائنز پہلے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ اتنی جو ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے بیوروکریسی, اس کے سائز کو کم کرنا ہے. سائز آف دا گورنمنٹ, سائز آف گورنمنٹ آفیشیل جو ہے اسپیشلی ایٹ دا ٹاپ, اس کو کرٹیل کیا جائے گا. وہ یہ ہمارا مشن ہے اور ویژن ہے.
تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ والے ان کی ریکمنڈیشن آ جائیں. آپ کی بات بریک سے واپس آ کے ایڈ کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے راجہ عامر عباس صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے, یہ کیا پوائنٹ لینا چاہ رہے ہیں عامر صاحب کے گفتگو کے اوپر وہ بھی ایڈ کریں گے. مگر اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ محاذرائی کا فیصلہ کر لیا, کیا اب کی بار پیپلز پارٹی کے جیالے سڑکوں پر آئیں گے, نکلیں گے یا نہیں, یا پھر کیا لاہ عمل بنایا جائے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹیٹس کو سے متعلق آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی طرف آئیں گے مگر آپ اس کو ایڈ کر دوں کہ پرائم منسٹر نے آج یہ کہا کہ بیوروکریسی کے ہماری کے بڑی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, تو ہمیں یہ انجیکٹ کرنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر سے, اور خاص طور پہ جو باہر سے پاکستانیز ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو لایا جائے گا. تو اس میں یہ بات بھی ڈسکشن کے اندر آئی کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں لایا جا سکتا ہے, کہاں نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشن ہے, گورنمنٹ کو بتایا ہوا ہے کہ چھوڑ دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ بتائیں کن اسٹریٹجک پوسٹوں پہ لگائے جا سکتے ہیں, کن پہ نہیں لگائے جا سکتے ہیں. بالکل ڈوئل نیشنلز اور فارن پاکستانی جو ہیں باہر رہتے ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں اور لانا بھی چاہیے, مگر وہ یہ بیسک ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بیوروکریسی کے جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں یہ پرانے والے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے نا نئے بلڈ کو بھی انجیکٹ کرنے کی ویریس سٹیجز پہ ہوگی. انتظار وہ کر رہے ہیں کہ کب یہ آتا ہے ارشد حسین صاحب کی, کب وہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے یہ جو سٹیٹس کو کے بابوؤں کی بات کی عامر متین, یہی وہ ان کو رکاوٹ سب سے زیادہ دیں گے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد خان صاحب کو اب اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ سٹیٹس کو والے جو بابو ہوتے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک گول ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اور نوکری حاصل کر لی جائے, کہیں کانٹریکٹ پہ ہم چلے جائیں, کسی محکمے میں آ جائیں اور بیٹھ کے کیا کریں, تنخواہیں لیں اور کام نہ کریں. تو یہ ان کا بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ باہر سے انٹیک لیں. کیا وجہ ہے کہ دنیا سے اگر اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آپ ان کو محکمہ ہیلتھ میں نہیں رکھ سکتے؟ کیا ضروری ہے محکمہ ہیلتھ کا سیکٹری جو پہلے ایگریکلچر کا سیکٹری ہو اس کو, یا لائف سٹاک کا سیکٹری رہے اس کو آپ لگا دیں وہ, تو دس از ویری گڈ. لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے ابھی بھی بیوروکریسی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے دور کے لوگ ہیں, اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسی جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ہر دور میں صرف جاب سیکرز ہیں, اور ان جاب سیکرز سے خان صاحب کو لازمی طور پہ تھوڑا سا بل آخری لاسٹ پہ کہہ دوں کہ وہ ڈائری پہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈائری پہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو پرانی ترقیاں ہوئی ہیں وہ جو بیچارے بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو 22ویں گریڈ میں آ گئی ہیں, وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے, وہ گھر بھی جا سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے 4 بھی نہیں شاید 4.5 دفعہ جو ہے نا انڈر لائن کیا تھا کہ یہ بات جو ہے کیونکہ جو بائی ڈیزائن یہ جو ترقیاں کی گئی تھی ساری غلط نہیں تھی, اس میں سے جو غلط کی ہیں انہوں نے کہا جی وہ اس کو تفتیش کروائیں گے ہم کہ وہ کرائیٹیرین کیا تھا اور کیا وہ فیئر پروموشنز ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو وقت ہی بتائے گا, صرف باتیں نوٹ کرنے تک رہیں گی یا پھر امپلیمنٹیشن بھی اس کی بہت جلد ہو جائے گی. اب ذرا پیپلز پارٹی کی جانب بڑھتے ہیں. عامر صاحب, نون لیگی تو نکل رہے تھے ہم نے دیکھا, لیکن اب کی بار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے جیالے نکالیں گے اور حکومت کو کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی کہ اپنے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. پتہ نہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کارڈز کون سے ہیں. کل اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے اور یہ دن پیپلز پارٹی سے زیادہ ہی شاید جو ہے نا پاکستان بھر میں ظاہر ہے کہ افسوس کا دن ہوتا ہے. ہم لوگوں کا خاص طور پہ جو کہ 1990s 80s میں وہ ساری جمہوریت کی سٹرگل میں پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں, مگر کل میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ دن بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بڑی امیدیں تھیں پیپلز پارٹی سے کہ یہ اس کا جو حال ہو گیا وہ کل دیکھنا یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب یہ جو JIT کی جو آ رہی ہے کہ آگے 31 تاریخ کو جا رہے ہیں اور آگے کافی بعد امکان کا ہے کہ کافی سارے پیپلز پارٹی کے لوگ آصف زرداری سے نائل ہونے کے بھی امکانات ہیں, گرفتاریوں کے بھی امکانات ہیں, جائیدادیں ضبط ہونے کے بھی امکانات ہیں. تو کل یہ دیکھنا ہے کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا نعرہ لگاتے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھ لیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ نہ کریں, یا بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں. سو تینوں چیزیں ان کے لیے آپشنز اوپن ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ تینوں میں سے کوئی بھی وہ ٹرائی کر لیں
تو یہ جس نہج پہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ چلی گئی ہے اور یہ ساری پورا پہاڑ جو انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے اور اومنی گروپ کے ساتھ ملا کے جہاں پہ وہ پہاڑ آ گیا تھا، وہ اس پہاڑ کو کراس کرنا اتنا آسانی ہوگا مشکل، وہ ڈان کے لیے ناممکن والا کیا ڈائلاگ ہے کہ کرنا ڈان کو وہ پکڑنا مشکل ناممکن ہے. مجھے یہ ناممکن لگ رہا ہے کہ ساری چلاکیاں اپنی کر لیں. وہ جو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ بھاری برکم بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے نا، ہمیں گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اگر باہر نکلے گی، پنجاب میں کہاں سے باہر نکلے گی؟ سندھ میں باہر نکلے گی، سندھ میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلے گی. کس کے خلاف نکلے گی؟ کیا کہے گی کہ جی کراچی میں وہ کہیں گے کہ جی جلاؤ گھراؤ کرو. تو یہ پریکٹیکلی کوئی نہیں. اور یہ جو رپورٹ ہے نا جے آئی ٹی کی، یہ میں سمجھتا ہوں اور گورنر رول کا پیپلز پارٹی ہم میں کہتے رہتے ہیں کہ پولیٹیکلی شاید یا ایتھیکلی اچھی چیزیں نہیں ہوتی اس طرح کی، مگر بہرحال اس کے بعد ایک انڈائٹمنٹ آ گئی ہے، وہ بھی تلوار ایک لٹک رہی ہے. ہاں وہ لٹک رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں تمام جو ان سے قیادت ہے بڑی میچور اس میں لوگ بھی ہیں، اور وہ جب یہ رپورٹ پڑھیں گے، اس رپورٹ میں بہت کچھ ہے، تو وہ رپورٹ جو شخص پڑھتا ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص خود کرپٹ نہیں ہے تو وہ کرپشن کو ڈیفینڈ کیسے کرتا ہے. ہمارا تو گلہ یہی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لائک بڑے بڑے اعلیٰ لوگ نہیں وہ پورا پڑھتے ہیں، ان کو پورا جانتے ہیں. مگر ہمارا تو یہ سب سے بڑا گلہ ہی ان دوستوں سے ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر ابھی بھی کوئی چند لوگ جو کہ اچھے ہیں اور ایماندار ہیں، کہ اس کے بعد یہ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا تو دور بنے، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں ان کے اوپر جو ہے، مگر کافیوں پہ میں حیران نہیں ہوں. مگر باقی کس طرح رہ پائیں گے؟ یہ رپورٹ پڑھنے والا یہ کوئی ایک آنے کی یا ایک دو صفحوں کی رپورٹ نہیں ہے، یہ اتنی بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے، 10 والیوم ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو پینما کے تو وہ 2-4-5 اربیں ہیں، اس کے اندر جو ہے 100 ہاں یہ کھربوں میں جا چکا ہے، کھربوں میں جا چکا ہے. اس کا سکیل بہت زیادہ ہے. یہ آج کے دور کی چیز ہے اور یہ موجودہ آن گوئنگ جو گورنمنٹ ہے اس کے متعلق ہے. اور اس کے اندر تمام جو ان کے گورنمنٹ میں یہاں پہ خاص طور پہ سندھ میں ہے، کوئی آدمی رہ نہیں جائے گا اس کے بعد جو اس کے بعد اس پہ کوئی نہ کوئی کیس نہ ہو. سو یہ لمحہ فکریہ ہے کل کے بی بی کی برسی کے موقع پہ جو ہے نا، شاید یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان چند لوگوں کے لیے کہ جا کے انہوں نے آصف زرداری صاحب کی وہ جو اگر اینٹ سے اینٹ بجانے کے ساتھ انہوں نے بھی اس کا نعرے کا ساتھ دینا ہے، یا ہلکا سا کہنا ہے کہ بھائی جان ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں اور بس کریں یہ سارے. تو بلاول کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اب وہ اتنے بڑے ضرور ہیں اس عمر میں کہ انہوں نے بھی یہ پڑھی ہوگی. اگر کوئی ان کو شک، میرا نہیں خیال ہے ان کو پورا پتہ ہے، وہ ساری جائیدادوں کے وہ حصے رہے ہیں، ظاہر سگنیچرز رہے ہیں، بچے نہیں ہیں. اگر اتنے بچے ہیں تو پھر سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. سو مجھے کوئی ان کی آپشن جو بھی وہ کر لیں وہ اس کے اندر وہ کوئی کارآمد ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، آپ پلیز کنٹینیو کیجئے، پھر فردر اس آگے میں بڑھیں گے. دیکھیے جی، اب بات تو وہی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اگر فرت اللہ بابر صاحب آ کے اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے ٹویٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں، دوسری چیز بھی، لیکن اس کے پیرالل اگر پیپلز پارٹی نے اب پنجاب میں گرو کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے ایک پوزیٹیو لینا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈائریکشن لینی ہے. اب کل 27 تاریخ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا وہی اینٹ سے اینٹ بجانے والی ڈائریکشن لیتی ہے جو کہ انتہائی نقصان دہ ہوگی، جو یہ سندھ کی حد تک رہ گئے اس میں بھی ایشوز ہوں گے، یا پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے، وہ بے نظیر کا یا ذوالفقار علی کی بات سمجھتے ہوئے شاید ایک ہوپ ہو کہ وہ اس سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. مجھے نہیں اس کا نظر آ رہا، مگر کوئکلی میں ایک کیس ہے جو کہ ہم یہاں پہ ٹیک اپ کرتے رہے ہیں کہ پی پی 1-2-3 پنجاب میں یہ پیر محل کی سیٹ ہے. یہاں پہ مس سونیا بی بی جو ہیں وہ پہلے جو ہے 70 ووٹوں سے شاید جیتی تھیں، مگر اس کے بعد یہاں پہ بڑے ڈوبیس انداز سے ری کاؤنٹنگ کروا دی گئی، کیونکہ جو ان کے مخالف خاندان ہیں وہ بہت زیادہ ان کی لیگل بیکنگ تھی. وہ رمدے خاندان وہاں پہ کیونکہ پالیٹکس میں انوالوڈ ہے، تو ان کی ری کاؤنٹنگ کے اندر 29 پولنگ سٹیشن کی 200 سے زیادہ پولنگ سٹیشن تھے، وہ ہونے کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کر دی تھی ان کی وکٹری. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ کی. اب ری کاؤنٹنگ سارے پولنگ سٹیشن کی ہونے کے بعد وہ شاید 24 سے 12 ووٹ کے درمیان کی ان کی وکٹری آئی ہے. مگر یہاں پہ وہ جو آر او صاحب ہیں وہاں پہ وہ امین واگھا صاحب،
انہوں نے ہائی کورٹ کے پاس گئے, ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل سپریم کورٹ کے عین مطابق کریں. اس کی وہ تشریح یہ کر رہے ہیں رائے صاحب کہ جناب انہوں نے اس کو روک دیا ہے, ہمیں سٹے مل گیا ہے, جبکہ کلیئرلی الیکشن کمیشن کی وہ ہے کہ آپ اس کی 3 دن کے اندر جو ہے فارم 48 اور 49 جو ہے آپ ریوائز کریں اور اس کو نوٹیفائی کریں. تو وہ پچھلے اب کافی دن 3 شاید ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے, پی ٹی آئی جیتے گی اس صورت میں, اور کلیئرلی سپریم کورٹ سے بھی ہو گیا, ریکاؤنٹنگ میں بھی جیت چکی ہیں, مگر وہ رکاوٹ جو بیچ میں رہ گئی ہوئی ہے وہ آر او صاحب رہ گئے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ سوالات آ گئے ہیں کہ ان کا ایجنڈا نہیں سمجھ آ رہا. تو وہ جاری کیوں نہیں کر رہے اس نوٹیفیکیشن کو, کیا اس کے ریزنز ہو جو سکتے ہیں؟ ہمارے الیکشن لاز ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کے بعد آپ نے فوراً فارم 45 فارم 48 اس لے کے دیگر فارمز مرتب کرنے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو دوبارہ سے ایک آپ اس میں ایسا ایک نقص پیدا کر رہے ہیں کہ کل کو دوبارہ ایشوز پیدا ہوں گے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید آر او صاحب, ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق عین کریں, اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کر لیا کہ انہوں نے اسٹے کر دیا ہے. تو یہ عجیب سی معاملہ ہے. الیکشن کمیشن جو ہے ہوپفلی کل اس معاملے کو دیکھ کے چلیے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بے شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.